अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दी डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बट आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों की स्टोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो टाइम नहीं वेस्ट करते, आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ इंसान दिन के वक्त जाता है तो उसे सिर्फ एक इमारत नज़र आती है, लेकिन रात के वक्त वही इमारत अपनी एक बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल दिखाती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही जगह की है, एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ लाखों किताबें मौजूद हैं, जहाँ तारीख़, सियासत, अदब और पुरानी चीज़ें महफूज हैं। लेकिन इसी इमारत के बारे में बरसों से ऐसी बातें भी मशहूर हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोग रात के वक्त वहाँ अकेले जाने से परहेज करते हैं। ये है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता। इस इमारत का ताल्लुक तारीखी बिलवेंडर स्टेट से है और इस जगह के बारे में बरसों से मुख्तलिफ पैरानॉर्मल कहानियाँ गर्दिश करती रही हैं। लेकिन आज की कहानी किसी फलसफी महल की नहीं, एक ऐसी जगह की कहानी है जो हकीकत में मौजूद है और जिसके अंदर 2010 में एक ऐसा कमरा भी दरियाफ्त हुआ था जिसने इस इमारत के बारे में मौजूद पुरसराय बातों को दोबारा जिंदा कर दिया। तो लाइट्स बंद करें, आवाज़ ज़रा ऊंची कर लें, क्योंकि आज हम दाखिल होने वाले हैं नेशनल लाइब्रेरी के इस हिस्से में जहाँ किताबों के दरमियान खामोशी हमेशा खामोश नहीं रहती। रात काफ़ी हो चुकी थी। नेशनल लाइब्रेरी के ज़्यादातर हिस्से में सन्नाटा था। दिन के वक्त यही जगह तलबा और किताबों से मोहब्बत करने वाले लोगों से भरी रहती थी, लेकिन रात को वही लंबे कॉरिडोर्स, वही ऊंची छतें, वही किताबों से बड़ी शेल्फ्स और वही खामोशी, सब कुछ बदल जाता था। एक बात समझने वाली है, ये कोई छोटी सी पुरानी लाइब्रेरी नहीं थी। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का ताल्लुक तारीखी बिलवेंडर हाउस से है। उस इमारत की तारीख 30 सदियों पुरानी है। इसी वजह से इस जगह के साथ कई अजीबोगरीब रवायात भी जुड़े हुए हैं। इनमें से सबसे मशहूर रवायत ये थी कि रात के वक्त इमारत के अंदर किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई खाली कॉरिडोर में चल रहा है, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई बहुत दूर खड़ा होकर आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जब लोग आवाज़ की तरफ जाते वहाँ कोई नहीं होता था। ये वो चीज़ है जिसने नेशनल लाइब्रेरी को आम लोगों के दरमियान कॉन्क्रीट जगह की शरीयत दी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। बिलवेंडर स्टेट के साथ एक मशहूर रवायत भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है इस जगह से वाबस्ता एक तारीखी शख्सियत की रूह अब भी इमारत के आसपास भटकती है। लोगों में ये किस्सा मशहूर है, इनकी रूह इमारत में किसी ख़ास चीज़ को तलाश करती है। कहानी के मुताबिक इसमें ऐसे कागजात होने का तस्वर किया जाता है जो के खिलाफ चलने वाले से मुतल्लिक़ है। ये दावा तारीखी तौर पर साबित शुदा पैरानॉर्मल वाक़या नहीं है, लेकिन यही वो लेजेंड है जिसने इस इमारत को आम लाइब्रेरी से एक पुरस्कार मुकाम में बदल दिया। और फिर 2010 में एक हकीकी दरियाफ्त में लोगों की दिलचस्पी दोबारा बढ़ा दी। इमारत के अंदर तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट का एक बंद हिस्सा दरियाफ्त हुआ
عجیب بات، اس جگہ کا کوئی واضح دروازہ یا ٹریپ ڈورس نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں نے فوراً اسے پرانی گوسٹ سٹوری سے جوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا شاید یہ وہ جگہ ہے جس کا ذکر پرانی کہانیوں میں ہوتا رہا ہے۔ کچھ نے اس سے بھی زیادہ عجیب اندازے لگائے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ جب ASI نے اس حصے کی جانچ کی تو وہاں کوئی خزانہ، لاش یا کوئی چیز نہیں ملی۔ وہ جگہ مٹی سے بھری ہوئی ہے، مٹی سے بھری ہوئی ایک چیز ہے جیسے عمارت کی بنیاد مضبوط رکھنے کے لیے بنایا گیا سمجھا گیا، یعنی حقیقت میں وہ خفیہ ہانٹیڈ روم ثابت نہیں ہوا، لیکن یہاں سے کہانی اور دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ ایک سوال بھی باقی رہ گیا۔ اگر عمارت کے اندر ہونے والی عجیب آوازوں کی کوئی حقیقت نہیں تو لوگ انہیں اتنے سالوں سے سنتے کیوں ہیں؟ رات میں تقریباً آخری پہر کا وقت تھا۔ ایک شخص لائبریری کے اندر موجود تھا۔ اس نے بات کو بتایا کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ رکا، آواز بھی رکی، اس نے دوبارہ قدم اٹھایا، چند لمحوں بعد پیچھے سے پھر وہی احساس جیسے کہ اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا ہے۔ وہ اچانک پلٹا، سامنے لمبا خالی کوریڈور تھا، کوئی شخص نہیں۔ اس نے کچھ دیر وہیں کھڑے ہو کر دیکھا، خاموشی، پھر وہ واپس چلنے لگا اور اسی وقت اسے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی، بہت ہلکی، اتنی ہلکی کہ الفاظ سمجھ نہیں آئے۔ وہ دوبارہ پلٹا، کچھ نہیں، لیکن اس بات سے ایک عجیب بات محسوس ہوئی۔ آواز کوریڈور سے نہیں آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آواز کتابوں والی شیلفز کے درمیان سے آئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ شیلفز کی طرف بڑھا، ایک قدم بھی وہ رک گیا کیونکہ اسے لگا کسی نے دوسری طرف سے شیلفز کے پیچھے کھڑے ہو کر سانس لی ہے۔ وہ چند سیکنڈ تک بالکل ساکت رہا، پھر اس نے شیلفز کے آخری سرے کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ہزاروں کتابیں، خاموش ساکت۔ لیکن اسی لمحے دور سے ایک اور آواز ہے، اس بار پہلے سے زیادہ آواز ہے، جسے کچھ شخص بہت آہستہ سے کہہ رہا ہے، گو بیک۔ وہ وہیں چل گیا۔ کچھ سیکنڈ بعد اسے دوبارہ آواز سننے کی کوشش کی، لیکن اس مرتبہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف خاموشی۔ اور شاید یہی نیشنل لائبریری کی سب سے خوفناک چیز تھی، کیونکہ وہاں موجود ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تاریخی جواب تھا، مگر کچھ آوازوں کا جواب آج بھی کسی کے پاس نہیں۔ اور اب اصل سوال یہ ہے، نیشنل لائبریری کیا واقعی ہانٹیڈ ہے؟ اس کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں، لیکن ایک تاریخی عمارت، لمبے خالی کوریڈور، بے شمار پرانی کتابیں، محدود روشنی اور رات کا سناٹا انسان کے ذہن پر عجیب اثر ڈال سکتے ہیں۔ پھر بھی جن لوگوں نے وہاں غیر معمولی آوازیں سننے کا دعویٰ کیا، ان سب کے تجربات کو ایک ہی وجہ سے سمجھا دینا بھی آسان نہیں، اور شاید اسی لیے نیشنل لائبریری کی کہانی آج تک ختم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ صرف ایک ہانٹیڈ بلڈنگ کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسی جگہ کی کہانی ہے جہاں تاریخ اتنی پرانی ہے کہ کبھی کبھی انسان کو محسوس ہوتا ہے جیسے ماضی ابھی ختم ہی نہیں ہوا۔ اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ تو یہ غلط ہے، کیونکہ نیشنل لائبریری کے بارے میں سب سے خوفناک سوال ابھی باقی ہے۔ رات کا وقت گزر رہا تھا، نیشنل لائبریری کے اندر معمول کی سرگرمیاں ختم ہو چکی تھیں۔ دن بھر جن کوریڈورز میں لوگوں کی آوازیں گونجتی تھیں، اب وہاں صرف خاموشی تھی۔ کتابوں کی لمبی شیلفز ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی،
ہر طرف ہزاروں کتابیں، کاغذ کی پرانی خوشبو اور زرد روشنی میں پھیلے ہوئے لمبے سائے۔ ایک ملازم اپنے معمول کی چیکنگ کر رہا تھا۔ یہ کوئی غیر معمولی کام نہیں تھا، وہ پہلے بھی رات کی شفٹ کر چکا تھا۔ اسے عمارت کی خاموشی سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن اس رات اسے کچھ مختلف محسوس ہوا۔ وہ ایک کوریڈور سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی تھی۔ وہ رک گیا، چند لمحے انتظار کیا، پھر آہستہ آہستہ اس طرف پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا فرش پر کچھ نہیں تھا، سب کچھ اپنی جگہ پر تھا۔ وہ واپس ہونے لگا اور تب اسے اپنے دائیں طرف موجود شیلف کے درمیان سے ہلکی سی سنسناہٹ سنی تھی۔ وہ رک گیا، اس نے سوچا شاید کوئی چوہا ہوگا، لیکن پھر اسے ایک عجیب چیز محسوس ہوئی۔ آواز ایک جگہ نہیں تھی، وہ جیسے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا، ایک شیلف، پھر دوسری، پھر تیسری۔ آواز اب بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ شیلف پر رکھا، کچھ سیکنڈ انتظار کیا اور پھر دوسری طرف سے 3 ہلکی دستک ہوئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے سوچا شاید دوسری طرف کوئی ملازم ہوگا، لیکن مسئلہ یہ تھا اس شیلف کے دوسری طرف جانے کا راستہ ہی نہیں تھا۔ وہ ایک مکمل ایک عجیب سی جگہ تھی، دونوں طرف سے بند۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر اس نے اپنی فلیش لائٹ نکالی، روشنی شیلف کے نیچے ڈالی۔ کچھ نہیں، صرف فرش۔ اس نے اوپر دیکھا، کتابیں، دوبارہ نیچے دیکھا، کچھ نہیں۔ اور پھر وہ آواز دوبارہ آئی، لیکن اس بار شیلف کے پیچھے سے نہیں، اس کے بالکل پیچھے سے۔ کون ہے؟ وہ آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید اسے یقین بھی نہ آتا اگر وہ خود سے نہ تھا۔ وہ فوراً پلٹا، کوئی نہیں تھا۔ اگلے دن اس نے واقعے کا ذکر ضبط لوگوں سے نہیں کیا گیا، کیونکہ ایسی باتیں اکثر ورک پلیس میں مذاق بن جاتی ہیں۔ لیکن اس ملازم نے ایک بات ضرور کہی، اسے یقین تھا کہ آواز کسی انسان کی تھی۔ مسئلہ صرف یہ تھا، وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ نیشنل لائبریری کی پرانی اور یہ مقام سے جگہ ہانٹیڈ جگہ دوبارہ سامنے آتی ہے۔ برسوں سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو رہی ہے کہ رات کے وقت عمارت کے اندر کسی کے چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے بھاری قدموں کا ذکر کیا، کچھ نے خرگوشیوں کا، اور کچھ نے ایسے محسوس ہونے کی بات کی جیسے کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ لیکن ان دعووں میں سب سے عجیب بات ایک ہی تھی، آواز سنائی دیتی تھی لیکن آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ پھر 2010 میں عمارت کے اندر ایک ایسا حصہ سامنے آیا جس نے لوگوں کی دلچسپی اور بڑھا دی۔ وہ جگہ ایسی تھی عام لوگوں کے لیے اس کا تصور کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ نہ کوئی واضح دروازہ، نہ عام راستہ، اس عمارت کے اندر بند حصہ۔ کچھ لوگوں نے فوراً اس کو الگ پرانی گھوسٹ اسٹوری سے جوڑ دیا۔ کس نے اسے سیکرٹ روم کہنا شروع کر دیا۔ کس نے کہا شاید یہ وہ جگہ ہے جہاں پرانی کہانیوں کے کرداروں نے راز چھپائے تھے۔ لیکن جب ماہرین نے اسے دیکھا تو حقیقت سپر نیچرل نہیں نکلی۔ وہ جگہ عمارت کی ایک عجیب سی جگہ نکلی، یعنی ایک پرسرار کمرہ، لیکن بھوتوں کا ثبوت نہیں تھا۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ خوف ہمیشہ جھوٹ سے پیدا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی حقیقت خود اتنی عجیب ہوتی ہے کہ انسان اس کے اوپر کہانی بنا لیتا ہے۔ لیکن اس عمارت سے جڑی سب سے مشہور روایت بھی ختم نہیں ہوئی۔
کبھی ان سے منسوخ رہا تھا اور بعد میں لیونڈر ہاؤس مشہور ہوئی کہ ان کی روح لیجنڈ اس جگہ کے بارے میں یہ اب بھی کسی چیز کی تلاش میں عمارت میں واپس آتی ہے، ایک خاص چیز۔ کہانی کے مطابق اس نے اہم کاغذات موجود تھے، یہ ایک لیجنڈ ہے، اس کا کوئی ثابت شدہ سپر نیشنل ثبوت نہیں، لیکن اب ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک ایسی عمارت جہاں صدیوں کی تاریخ موجود ہے، جہاں پرانے حکمرانوں کے نام ہوں، جہاں جنگوں، سیاست، اقتدار اور موت کی داستانی کتابوں میں محفوظ ہے، اور پھر اسی عمارت میں رات کے وقت کسی کو قدموں کی آواز سنائی دے۔ کیا وہ واقعی کوئی روح ہے یا پھر عمارت کی اپنی آواز؟ یہ سوال کا جواب شاید آسان نہیں ہے۔ پرانی عمارتوں میں آوازیں عجیب انداز سے ٹریول کر سکتی ہیں، دور کی حرکت قریب محسوس ہو سکتی ہے، ایک کوریڈور کی آواز دوسرے کوریڈور سے آتی ہوئی الگ لگ سکتی ہے، اور رات کی خاموشی انسان کے دماغ کو معمولی آوازوں کے لیے بھی زیادہ حساس بنا دیتے ہیں۔ لیکن نیشنل لائبریری کی کہانی یہ ایک چیز پھر بھی لوگوں کو پریشان کرتی ہے، ایک ہی قسم کے تجربات کی بار بار بیان جانے والی روایات، قدموں کی آواز، سرگوشیاں، کسی کے پیچھے ہونے کا احساس اور پھر کچھ بھی نہ ملنا۔ اب واپس آتے ہیں رات کی طرف۔ وہ ملازم دوبارہ اسی کوریڈور میں نہیں گیا، لیکن چند دن بعد وہ وہاں دوبارہ موجود تھا۔ اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا۔ دونوں نے فیصلہ کیا اگر واقعی کوئی آواز آتی ہے تو وہ معلوم کریں گے کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی، وہ دونوں اسی کوریڈور میں پہنچے۔ کچھ دیر تک سب کچھ بالکل معمول کے مطابق رہا، پھر ایک ہلکی آواز آئی، دونوں نے۔ اس بار آواز صاف تھی، جیسے کسی نے دور سے کسی کتابوں کے شیلف کو چھوا ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پہلا شخص آگے بڑھا، دوسرا اس کے پیچھے۔ وہ شیلف تک پہنچے، وہاں کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے آس پاس دیکھا، کچھ شخص نہیں۔ پھر اچانک دوسرے شخص نے کہا اور رکو، اور رک گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے جواب نہیں دیا، صرف سامنے دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ بولا، تمہیں بھی وہی آواز سنائی دے رہی ہے؟ پہلے شخص نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس سے بھی آواز آ رہی تھی، ایک بہت دیر میں سرگوشی، لیکن اس بار آواز شخص کے پیچھے نہیں تھی، وہ جیسے پورے کوریڈور میں پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں نے کچھ دیر خاموشی سے سنا، الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، صرف ایک دھیمی انسانی آواز تھی۔ اچانک آواز بند ہو گئی، دونوں نے فلیش لائٹ گھمائی، کوئی نہیں۔ رات وہاں سے ختم ہوئی، لیکن سوال ختم نہیں ہوا، کیونکہ اگر آواز کسی حقیقی شخص کی تھی، وہ شخص کہاں تھا؟ اور اگر یہ کوئی شخص کی آواز نہیں تھی تو پھر وہ کیا تھی؟ نیشنل لائبریری کی ہانٹڈ ریپوٹیشن کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، لیکن حقیقت اور افسانہ کے درمیان لکیر آج بھی واضح نہیں ہوتی، اور شاید یہی اس جگہ کو خوفناک بناتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی بھی ہانٹڈ عمارت میں جائیں اور وہاں عجیب آواز سنیں تو آپ فوراً اسے بھوت کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی جگہ میں جہاں روزانہ سینکڑوں لوگ کتابیں پڑھنے آتے ہیں، جہاں عمارت کا ہر حصہ کسی نہ کسی تاریخی حقیقت سے جڑا ہے، اور ہر رات کو ایک نامعلوم آواز سننا انسان کو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور اب ایک آخری بات، نیشنل لائبریری میں جو 2007 کے اندر ایک انکلوز اسپیس ملا تھا، وہ سپر نیشنل ثابت نہیں ہوا،
لیکن اس دریافت نے ایک پرانی عمارت کے ان حصوں کی طرف لوگوں کی توجہ ضرور کھینچ دی جنہیں برسوں تک عام لوگ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اور شاید اسی لیے نیشنل لائبریری کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ کتابیں آج بھی شیلف میں موجود ہیں، لوگ آج بھی وہاں پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تاریخ تلاش کرتے ہیں، لیکن رات کے وقت جب عمارت تقریباً خالی ہو جاتی ہے تو ایک سوال اب بھی لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے، اگر اس عمارت کی ہر آواز کا کوئی عام سبب ہے تو پھر وہ آواز کس چیز کی تھی جسے سننے والے آج تک بیان کرتے ہیں؟ شاید کوئی جواب کبھی ملے، شاید نہ ملے، لیکن ایک بات یقینی ہے، نیشنل لائبریری میں سب سے خوفناک چیز کوئی ہوتی نہیں، سب سے خوفناک چیز خیال ہے کہ آپ جس خاموشی کو خالی سمجھ رہے ہیں شاید وہ خالی ہو ہی نہ۔ دن کے وقت ایک ایسی جگہ جہاں لوگ علم تلاش کرنے آتے ہیں، کوئی امتحان کی تیاری کرتا ہے، کوئی تحقیق کرتا ہے، کوئی ماضی کے واقعات پڑھتا ہے، اور کوئی ایسی کتاب تلاش کرتا ہے جس میں اسے اپنے سوال کا جواب مل جائے۔ لیکن رات جب عمارت خاموش ہو جاتی ہے تو یہی جگہ کوئی مختلف محسوس ہوتی ہے، لمبے کوریڈورز، کتابوں سے بڑی شیلف، اور وہ خاموش جس میں انسان اپنے قدموں کی آواز بھی بہت واضح سن سکتا ہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے خوف کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس عمارت کے ساتھ ایک پرانی روایت بھی جڑی ہوئی ہے، ڈیوینٹری ہاؤس، وہی تاریخی جگہ جس کے بعد نیشنل لائبریری کا تعلق قائم ہوا۔ لوگوں نے برسوں تک اس جگہ کے بارے میں مختلف قصے بنائے، کسی نے قدموں کی آواز سننے کا دعویٰ کیا، کسی نے سرگوشیاں سنی، اور کچھ لوگوں نے کہا انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے بالکل قریب کھڑا ہو، لیکن ان دعووں کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں، اور شاید ہمیں یہ بات قبول کرنی چاہیے کیونکہ ہر نامعلوم آواز بھوت نہیں ہوتی، ہر سایہ روح نہیں ہوتا، اور ہر خوفناک تجربہ ایک ماوری واقعہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لوگوں کا خوف چھوٹا تھا، انہوں نے جو محسوس کیا وہ ان کے لیے حقیقی تھا، اور یہی اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ انسان کا دماغ خالی جگہ کو برداشت نہیں کرتا، جہاں جواب نہ ہو وہاں انسان خود جواب بنا لیتا ہے۔ ایک آواز ہے، کوئی روح ہوگی، کوئی سایہ نظر آئے، کوئی مردہ شخص ہوگا، کوئی بند جگہ ملی، ضرور کوئی راز چھپا ہوگا، اور یوں ایک حقیقت کے گرد 10 کہانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک شخص وہ کہانی دوسرے کو سناتا ہے، دوسرا تیسرے کو، اور چند سال بعد وہی کہانی اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ لوگ حقیقت اور افسانے میں فرق کرنا بھول جاتے ہیں۔ نیشنل لائبریری کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہو، لیکن اب ذرا اس عمارت کو ایک اور نظر سے دیکھیں، وہاں بھوت تلاش کرنے کے بجائے وہاں موجود کتابوں کو دیکھیں، وہ کتابیں جن میں انسانوں کی کامیابیاں تھیں، جنگیں بھی، محبتیں بھی، دھوکے بھی، موت بھی، اور وہ غلطیاں بھی جو انسانوں نے صدیوں پہلے کی۔ شاید نیشنل لائبریری کی اصل ہارر سٹوری کوئی بدبو نہیں، شاید اصل ہارر انسان کی تاریخ ہے، کیونکہ انسان نے انسان کے ساتھ جو کچھ کیا اس میں سب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی گھوسٹ سٹوری سے زیادہ خوفناک ہے، اور شاید اسی لیے اس جگہ کے بارے میں سنائی جانے والی ہر کہانی ہمیں ایک عجیب بات یاد دلاتی ہے۔ ہم ماضی سے بھاگ سکتے ہیں لیکن ماضی کو مٹا نہیں سکتے۔ وہ کتابوں میں رہتا ہے، عمارتوں میں رہتا ہے، تصویروں میں رہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے فیصلوں میں رہتا ہے۔ رات کے آخری پہر کوریڈور کا تصور کریں،
کہ ایک خالی نیشنل لائبریری، کوئی انسان وہاں نہیں، کتابیں ہمیشہ روشنی مدم ہے، اور پھر دور کے ہی قدموں جیسی آواز آتی ہے۔ آپ رک جاتے ہیں، دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، آپ سوچتے ہیں کون ہے، کوئی جواب نہیں آتا۔ آپ دوبارہ چلتے ہیں، آواز بھی جیسے آپ کے ساتھ چلتی ہے۔ آپ پیچھے دیکھتے ہیں، کچھ نہیں، اور پھر آپ کو ایک لمحے کے لیے احساس ہوتا ہے کہ شاید جس چیز سے آپ ڈر رہے ہیں وہ باہر نہیں، آپ کے اندر ہے۔ آپ کا خوف، آپ کا وہم، آپ کا ماضی، آپ کے اپنے سوالات۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ جگہ ہمیں خوف زدہ کرتے ہیں۔ وہ ہمیں کوئی بھوت نہیں دکھاتے، وہ صرف ہم خود دکھاتے ہیں، اور یہ منظر کبھی کبھی کسی جن یا روز سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ نیشنل لائبریری کی کہانی کا کوئی ایسا آخری ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں ہاں وہاں واقعی بھوت تھا۔ نہیں، ہم ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک تاریخی عمارت ہے اس کے ساتھ کئی دہائیوں سے پراسرار روایات وابستہ رہی ہیں، اور شاید آنے والے برسوں میں بھی لوگ وہاں رات کے سناٹے میں کوئی آواز سنیں گے اور خود سے وہی سوال کریں گے، یہ آواز کہاں سے آئی؟ شاید کوئی منطقی جواب مل جائے، شاید نہ ملے، لیکن کہانی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ سو دوستو، اور اب اس کہانی کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں۔ زندگی میں ہم اکثر ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن اصل زندگی میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب فوراً نہیں ملتا۔ کسی کا بدل جانا، کسی کا چھوڑ کر چلے جانا، کسی اپنے کا ہمیشہ کے لیے دور ہو جانا، یا کوئی ایسا سوال جس کا جواب ہمیں پوری زندگی نہیں ملتا۔ ہم ہر نامعلوم چیز کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں اس نامعلوم کے خوف میں اپنی زندگی اور روح بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وقت نیشنل لائبریری کی کتابوں کی طرح واپس نہیں آتا۔ جو لمحہ گزر گیا وہ دوبارہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس لیے اپنے لوگوں کی قدر کریں، جس سے محبت کرتے ہیں اسے بتا دیں، جس سے ناراض ہیں اگر ممکن ہو تو معاف کر دیں، اور جس شخص کو آپ کی ضرورت ہے اسے یہ سوچ کر اکیلا نہ چھوڑیں کہ کل بات کر دیں گے، کیونکہ بعض اوقات کل صرف ایک لفظ ہوتا ہے، حقیقت نہیں۔ تو دوستو، یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ نیشنل لائبریری، ہمیں نہیں معلوم رات کے ان سناٹوں میں باقی کوئی غیر معمولی چیز موجود تھی، یا پھر انسانی ذہن نے خاموشی کو ایک کہانی کا نام دے دیا۔ لیکن ایک بات ضرور معلوم ہے، ہر خوف ہمیں کمزور کرنے نہیں آتا، کچھ خوف ہمیں جگانے آتے ہیں، اپنے وقت کی قدر کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کی قدر کرنے کے لیے، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ زندگی میں سب سے خوفناک چیز ہمیشہ بھوت نہیں ہوتا، کبھی کبھی سب سے خوفناک چیز وہ وقت ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزر رہا ہوتا ہے اور ہم اسے واپس نہیں لا سکتے۔ اگر آج کی کہانی نے آپ کو صرف ڈرایا نہیں بلکہ کچھ سوچنے پر بھی مجبور کیا ہے، تو اسے اپنے کسی ایسے دوست یا اپنے کسی پیارے کے ساتھ ضرور شیئر کریں جسے آپ اپنی زندگی سے کھونا نہیں چاہتے۔ اور اگر آپ پہلی بار بھی ڈارک روم پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم یہاں صرف خوفناک کہانیاں نہیں سناتے، ہم ہر کہانی کے پیچھے چھپی ایک حقیقت تلاش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ میں آپ سب سے پھر ملوں گی ایک نئی رات، ایک نئی کہانی اور ایک نئے خوف کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے لوگوں کا خیال رکھیے، اور یاد رکھیے کچھ کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ان کا سبق انسان کے ساتھ بہت دیر تک رہتا ہے۔ گڈ نائٹ، اور دی ڈارک روم کی اگلی کہانی تک اپنی روشنی خود بند کر دیجیے۔
اور اپنی ڈھیر ساری دعاؤں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔